अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला अलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने हस्ब साबिक़ एक बार फिर खैर सगाली का जज्बा और उसका भरपूर मुज़ाहिरा किया और फिर हमारी बदकिस्मती के एक बार फिर हमें आगे से वही जवाब मिला जिसकी तवक्को इंडिया से हम रखते थे। करतारपुर बॉर्डर, करतारपुर कॉरिडोर जिसे पाकिस्तान ने एक खैर सगाली के जज्बे के तौर पे सिख बरादरी के लिए खोल दिया। 71 साल बाद एक बॉर्डर को उनकी मजहबी रसूमात के लिए खोल दिया, जिससे एक तरफ तो खुशी का इजहार है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में एक हलचल मची हुई है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से तो वैसे नाज़रीन बात तकरीबन हमारे तमाम मीडिया चैनल्स कर चुके हैं, इस पे बड़ी तफसीली बात हुई है और एक अच्छा इक़दाम इसको गर्दाना जा रहा है। हत्ता कि अपोजिशन पार्टियां वो भी पीटीआई के इस इक़दाम और इमरान खान के इस शानदार कारनामे की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक अहम सवाल है वो ये है कि करतारपुर बॉर्डर को तो सिख बरादरी के लिए खोल दिया, जज्बे खैर सगाली का भरपूर मुजाहिरा किया गया, दुनिया को अमन का पैगाम पाकिस्तान ने दे दिया, लेकिन केपी में अफ़गानिस्तान में, यानी अफ़गानिस्तान और हमारे जो पख्तून बरादरी है, जो पख्तून बेल्ट है, अब उनकी तरफ से एक आवाज़ उठाई जा रही है कि करतारपुर बॉर्डर, करतारपुर राहदारी तो खोल दी गई है, क्या अब पख्तूनों के लिए या अफ़गानों के लिए जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसे भी खोल दिया जाएगा या नहीं। बहुत सारे यानी मीडिया में इस हवाले से बात भी की है, ख़ासकर जो केपी जो पख्तूनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन, उन्होंने उस दिन बात करते हुए कहा था कि यानी नवजोत सिंह सिद्धू पाजी को हमने पंजाब में आके पंजाबी बोलते हुए उसे गले लगाया, हमें बहुत क़ुर्बत का एहसास हुआ, अपनाइयत का एहसास हुआ, लेकिन अगरचे उनके साथ हमारे यानी मजहबी यानी वो नहीं है, ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते हमने इतना बड़ा इक़दाम उठाया। दूसरी जानिब अगर हम अफ़गानिस्तान को देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मजहबी ताल्लुक़ात हैं, हमारे रस्म व रिवाज एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी सकाफ़त एक है, हत्ता कि हमारी ज़ुबान एक है, हत्ता कि हमारी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। क्या पाकिस्तानी हुकूमत पाक अफ़गान बॉर्डर को भी इस तरह खोल देगी या नहीं? आज हम इस सवाल पे बात करेंगे अपने मेहमानानी गिरामी से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ईरानी ब्लॉक में खुशामदीद। ईरानी ब्लॉक में हर बंदा ये हर मुल्क ये समझता है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसे यानी आगाज़ में एक इस्लामी इनकलाब का रंग दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जो उसका असल और जो उसका भयानक चेहरा था वो वाज़ेह होता गया और अब यानी दुनिया के ऊपर ये चीज़ें मख्फी नहीं रहीं। आप यानी मशरिक़ वस्ता की तारीख़ उठा के जब आप देखेंगे और मशरिक़ वस्ता का जो माजी देखेंगे और अब हाल देखेंगे और फिर उसमें जो मेन किरदार रहा उस पे आप नज़र डालेंगे तो यकीनन आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कोई मख्फी बात नहीं रही, ये कोई प्रोपेगंडा नहीं रहा, ये कोई साजिश नहीं रही, दुनिया के ऊपर सब कुछ खुल गया है। इराक़ की सूरत हाल ईरानी मुदाखलत से पहले आप उसकी एक तारीख़ पढ़ लें, बाद में अभी उसकी हालत आप देख लें। इराक़ की सूरत हाल आप देखें, जो ईरानी मुदाखलत थी उससे पहले आप इराक़ को देखें, वो तहज़ीब व तमद्दुन और इल्म व फ़न का एक गहवारा जिसकी तरफ दुनिया के कोने कोने से तलब इल्म रुख करते थे, आज वही इराक़ जो इल्म फ़न का गहवारा था खंडरात में तब्दील हो चुका है। वो इराक़ी जो दुनिया में इल्म की शमा रोशन कर रहे थे, आज वो दर बदर फिर रहे हैं। वजह क्या है? सिर्फ़ एक ही है। उसके बाद आप आ जाएं शाम दमिश्क, ये एक तारीख़ी शहर है, इसकी फ़जीलत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी फ़जीलत बयान की है, फिर इसकी जो 1400 साल एक तारीख़ चल रही थी और ये ईरानी मुदाखलत से कबल बशार रजीम की सफाकियत से कबल शाम को यानी अरब ममालिक का सबसे ख़ूबसूरत तरीन शहर कहा जाता था। यहाँ पे लोग जाते थे सैर व तफरीह के लिए। आज उस शाम के खंडरात और उस शाम की जो आवाम है उसे दर बदर देख के दिल खून के आंसू होता है। और अफसोस दर अफसोस तो ये है कि जिस शाम को खंडरात में तब्दील किया ईरान, रूस और बशार ने,
آج اسی شامی، جو وہی شامی ہیں جو متاثرین ہوئے، جن کے گھر گرائے گئے، انہیں اگر کہیں پناہ ملی بھی تو وہ ایران کے علاوہ دیگر ممالک میں ملی، ایران نے ان کو پناہ نہیں دی۔ اس کے بعد آپ یمن میں آ جائیں، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے حالیہ دنوں میں، پاکستان کا بھی اس میں ابھی پاکستان نے بھی بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ یمن کی جو حوثی باغی ہیں ان کی اور حکومت کے مابین جو چل رہا ہے، حوثی باغیوں کے پیچھے کون ہے، انہیں اسلحہ کون فراہم کرتا ہے، انہیں سپورٹ، مالی سپورٹ کون فراہم کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اوپر واضح ہوگی۔ خواہش یہ کی جا رہی ہے کہ ایرانی بلاک میں شامل ہو کے شاید ہم کوئی بڑا تیر مار لیں گے، لیکن ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ایرانی بلاک میں جائیں اور ہمیں خوش آمدید کہا جائے، ہمیں ان ممالک کا ماضی بھی دیکھنا چاہیے، حال بھی دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے تو پروگرام میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے، ایک ڈاکومنٹری اسپیشل طور پہ ہم نے تیار کی ہے، ابھی میں تعارف کے بعد اس کو ہم چلائیں گے۔ پروگرام کے آخری سیشن میں ناظرین ہم بات کریں گے کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، وہاں کی عوام، کراچی کی عوام دہائیاں دے رہی ہے، اور حکومتی رویہ بھی بالکل عجیب سا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نہ انہیں ان کی دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے ڈھابے اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں، لیکن انہیں متبادل کے طور پہ کچھ نہیں دیا جا رہا۔ ایک طرف سے تو حکومت مہنگائی بڑھا رہی ہے، آئے روز مہنگائی کا طوفان ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک غریب کو ہم اٹھا کے پھینک رہے ہیں، نہ حکومت اس کو متبادل دے رہی ہے، نہ حکومت اس کو کوئی پیکج دے رہی ہے، نہ اس کو روزگار دے رہی ہے۔ جو ایک شخص ایک کنبے کا مالک ہے، ایک کنبے کی کفالت کر رہا ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، حکومتی رویے پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی شرکت کریں گے ان میں شاہی سید، سینیٹر شاہی سید صاحب ہوں گے، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہوں گے، جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، جماعت اسلامی کے سینئر لیڈرشپ میں ان کا شمار ہے۔ عارف خٹک صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پاک افغان اور خاص کر جو پختون بیلٹ ہے وہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر عارف خٹک صاحب کی ایک دسترس ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ اخونزادہ چٹان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی کے سابق MNA ہیں، باجوڑ اور فاٹا کے رہنما ہیں، اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی نائب صدر بھی ہیں KP سے، اور فاٹا کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ فاٹا کے عوام کی جو توقعات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، پھر خاص کر پاک افغان راہداری کے حوالے سے، اور خاص کر پاک افغان جو ہماری ایک تجارت کا انحصار تھا افغانستان کے اوپر، وہ دن بدن وہ شرح ہماری گرتی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، پروگرام میں آپ ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب مل کے وہ رپورٹ، وہ ڈاکومنٹری جو ہم نے بنائی ہے، ایرانی بلاک میں خوش آمدید۔ قبل اس کے کہ ہمیں خوشی و رضا یا جبر و اکراہ ایرانی بلاک کا حصہ بنایا جائے، ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو ممالک ایرانی بلاک کا حصہ بنے وہ کس فراوانی اور شادمانی سے شاد و آباد ہیں۔ عراق علم و ادب اور فنون لطیفہ کا گہوارہ، اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز تھا۔ طلابی علم تحصیلی علم کے لیے سوئی عراق پابا رکاب ہوتے، مریض علاج کے لیے یہاں کے اسپتالوں کا رخ کرتے، عروج و ارتقاء تھا، تعمیر و ترقی کا دورہ تھا۔ 2003 میں امریکہ و اسرائیل کی آشیرباد کی چھتری تلے عراق ایرانی بلاک کا حصہ بنا، اور آج قدرتی وسائل سے مالا مال عراق کی
کی حالت زار یہ ہے کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے عراق موت کے دروازے پر ہے۔ روشنیوں کا مالک عراق کا شہر آج تیرگیوں اور ظلمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں کے مکین تازہ ہوا کے جھونکوں اور صاف پانی کے قطروں کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ زرخیز زمین بنجر بن چکی ہے، کھیت کھلیان اور باغات اجڑ چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہجرتوں کی گمنام راہوں پر چل دیے۔ بے خانماں عراقیوں کو کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی بھی تو وہ کسی اور ملک میں، جبکہ ایران نے اپنے دروازے ان پر بند کر دیے۔ عراق تباہ ہوا، سوائے عراقی کردستان کے کہ ان وفا شعاروں نے ایرانی بلاک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ 2009 کی ایک صبح میں نے دمشق میں تعینات ایرانی سفیر سے پوچھا کہ شام میں تمہارے ملک کی سرمایہ کاری کا حجم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 6 ارب ڈالر سالانہ۔ مجھے اس سمے شدید حیرت ہوئی کہ اتنی ہی سرمایہ کاری تو کویت بھی شام میں کر رہا ہے۔ مجھے کویتی سفیر عزیز الدیجانی نے بتایا تھا شام کو اس کی عربی جڑوں سے اکھاڑ کر ایران نے بہت سستے داموں خانہ جنگی کی آماجگاہ بنا ڈالا۔ شام جو ارض عرب کے ماتھے کا جھومر اور چہرے کا حسن و وقار تھا، جسے عرب کا گلستان کہا جاتا تھا، جہاں کے باشندے اعلیٰ صفات اور ہنرمند بلند ہمت تھے، اس شام کو ایران نے ایک اندھی سرنگ میں دھکیل دیا۔ آج شامی پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ دشت اور ساحل گواہ ہیں کہ شامی کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شامیوں کو کہیں پناہ ملی بھی تو وہ ایران نہیں تھا۔ ایران نے اپنے دروازے شامیوں پر بھی بند کر دیے تھے۔ حزب اللہ کے وجود نامسعود سے پہلے بیروت کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا۔ مغربی ممالک یہاں سرمایہ کاری کرنے، سیاحت کو فروغ دینے، دینی، سیاسی اور فکری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کالی پگڑیوں اور سیاہ جبوں والوں کی آمد کے بعد لبنان ایک ننگی پنگی، بھوکی پیاسی اور در در سے دھتکاری مایوس یتیم بچی کی طرح بن چکا۔ سڑکیں کھنڈرات، بازار بے رونق بن چکے۔ لبنانی قوم کے چہروں پر غربت و افلاس کی تصویریں ہیں اور در و دیوار پر خمینی اور حسن نصر اللہ کی تصویریں۔ سیاست تباہ، معیشت برباد، مستقبل غیر یقینی۔ زاہیہ جنوبی جہاں حزب اللہ کا مکمل کنٹرول ہے، وہ علاقہ دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ پسماندہ اور تنزلی و انحطاط کا شکار ہے۔ لبنانی عوام نے ملک سے خلیجی ممالک کی طرف ہجرتیں کی۔ انہیں کہیں جائے پناہ ملی تو وہ ایران نہیں تھا۔ ایران نے اپنے دروازے ان پر بھی بند کر دیے۔ پاکٹ سائز چھوٹا سا ملک مگر ترقی اور خوشحالی میں بڑے بڑے ممالک کو ٹکر دے گیا۔ معیشت مضبوط، سیاحت مضبوط، معاشی مستقبل روشن۔ ایران نے یہاں بھی فتنہ و فساد کی چنگاریوں کو ہوا دی، اپنی حمایتی یافتہ لابی اور ہم عقیدہ افراد کو بڑھاوا دیا۔ قریب تھا کہ بحرین بھی تباہ ہو، مگر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک بروقت آگے بڑھے اور بحرین کے لیے ڈھال بنے۔ آج بحرین میں 4 سو خوشحالی اور آسودگی ہے، سوائے ان علاقوں کے جہاں ایرانی حمایت یافتہ طبقہ آباد ہے۔ وہ علاقے تورا بورا کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ 2004 سے قبل حالات بہتر تھے، سیاسی معاشی استحکام تھا، امن و آشتی تھی۔ اگرچہ کچھ مسائل تھے جنہیں پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایران نے حوثی باغیوں اور جنگجوؤں کو ورگلانا، انہیں لاجسٹک سپورٹ دینا شروع کر دیا اور آج یمن میں لہو کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ پورا ملک آگ و خون کی لپیٹ میں ہے۔ 21 ستمبر 2014 کو ایران اور صنعا کے درمیان اتفاق ہوا کہ ہفتے میں 27 فلائٹس تہران اور صنعا کے درمیان ہوں گی، حالانکہ ایران میں ایک بھی یمنی شہری موجود نہیں ہے۔ نتیجتاً دیگر ممالک کے پاس یمن کا فضائی رابطہ ختم ہو چکا۔ صنعا میں ایرانی سفارت خانہ کھولا گیا، نتیجتاً دیگر تمام ممالک کے سفارت خانے بند ہو گئے۔ ایرانیوں نے یمن سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے، نتیجتاً یمن کے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ خراب ہو گئے۔ وہ یمن جو
ایرانی بلاک میں شامل ہونے سے پہلے دنیا بھر میں پھل فروٹ، قدرتی پیداوار اور مین پاور ایکسپورٹ کرتا تھا۔ آج وہ قوم کے بچوں کو دیگر ملکوں کی دیواروں کے نیچے مرنے کے لیے بیچ دیتا ہے۔ آج وہ دیگر ملکوں میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ آج یمنی ملک میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر انہیں یمن میں جائے پناہ نہ ملی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایرانی بلاک میں شامل تمام ملکوں کے درمیان یہ چیزیں مشترک ہیں: غربت، افلاس، ناامیدی، قتل و غارت، فساد و انتشار، خرافات، کالے عمامے اور سیاہ جبے، تعلیم و صحت، صحافت و حرفت، یونیورسٹیوں اور کالجوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی جگہ، خانہ جنگی، مزارات، قبر پرستی، جبری گمشدگیاں، پھانسیاں، منشیات، اغوا، خوف و وحشت، ڈر اور درندگی، افواج کی جگہ دہشت گرد تنظیمیں، جتھے اور گروہ، جامعات کی جگہ ٹریننگ سینٹرز اور تخریبی اڈے۔ ایرانی بلاک نام ہے جبر و استبداد، جہالت و بیماری، خانہ جنگی، مایوسی اور بے یقینی اور موت کا یہ وہ بھیانک پیکج ہے جو الموت لامریکہ اور الموت لاسرائیل کے پرکشش اور جاذب نظر غلاف و پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آگے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بار پھر خیر سگالی کا جذبہ، اس کا بھرپور مظاہرہ کیا اور عمران خان صاحب نے 71 سال بعد ایک ایسا شاندار کارنامہ سر انجام دیا جس کی اپنوں کے ساتھ اپوزیشن نے بھی تعریفیں کی ہیں۔ لیکن جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اس پہ بات کرنا تو میرے خیال میں بہت بات ہو چکی ہے اور اس حوالے سے ساری ڈیٹیل سب ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن کیا ابھی جو یہاں پہ ہمارے پختون بھائی ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، رواسم ہیں، رواج ہیں، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی زبان ایک ہے، کیا انہوں نے جو مطالبہ رکھا ہے حکومت اس پہ توجہ دے گی یا نہیں دے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے مہمانان گرامی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سینیٹر شاہد سید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سید صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ شاہد صاحب، ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان نے کرتارپور کوریڈور کو کھول دیا ہے، ایک اچھا اقدام ہے جس کی حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھی تعریف کی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی دوسری آواز اٹھ رہی ہے جو ہمارے پختون بھائی ہیں جن کے افغانستان کے ساتھ ریلیشن ہیں، تعلقات ہیں، رسم و رواج ان کے ایک ہیں، حتیٰ کہ کلچر، مذہب اور رشتہ داریاں ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ آپ کے پارٹی کے افتخار حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ یعنی کرتارپور بارڈر کو دیکھ کر ابھی ہمیں ایک امید جاگی ہے کہ پاک افغان بارڈر بھی اسی طرح کھول دی جائے گی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پارٹی کے موقف احترام انسانیت پہ ہے۔ جی بالکل، ہم روز ازل سے کہتے ہیں کہ پڑوس نہیں بدلا جا سکتا، پڑوس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے چائنا ہو، جو بھی ہمارے پڑوس ہو۔ تو یہ خوش آئند بات ہے، جی اچھی بات ہے کہ ہندوستان میں جو سکون کے لیے یا جن کے لیے ہندوستان کو سہولت دیا وہ اچھی بات ہے، مقام بھی سمجھتے اور ساتھ میں افسوس بھی کرتے کہ افغانستان جو ہمارا بھائی تھا، جو پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی، سن 65 کی بھی، 71 کی، اور وہاں پہ ہمارا ایک سپاہی بھی نہیں تھا، ایک ایکسچینج گارڈ بھی نہیں لگا، جی بالکل، جی بالکل، ایک سیف بارڈر تھا، وہ آج اس حالت میں پہنچا کہ وہاں پہ ہمارے 1.5 لاکھ فوج دیتی ہے، ہمارے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور لوگ جو فوجی ہے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، عوام کی تکلیف ہے، لوگ بھی در بدر ہو رہے ہیں، تو ہماری کون سی وہ غلطی ہے یا کیا وہ چیز ہے اس کو دیکھے تاکہ وہ افغان بارڈر کو ہم سیف کریں۔ ہم دونوں طرف سے اچھے تعلقات پہ رکھنا چاہیے اور برابری کے ساتھ۔ شاہد سید صاحب، افغانستان سے تو ہم اگر الگ ہونا چاہیں یا دشمن ہمیں الگ
کرنے کی کوشش کرے تو ایک یعنی بالکل ہم ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ بس اوقات ایسے افواہ اڑائی جاتی ہے یا پھر ایک تیسری قوت بیچ میں آ کے ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسے سمجھنے سے پہلے ہی ہم پاکستانی بھی، ادھر سے کچھ جذباتی افغانی بھی، وہ ہم سوشل میڈیا کا میدان سنبھال کے تعلقات کو مزید بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں مل بیٹھ کے اپنے دشمن کو سمجھیں، اپنی دشمن کی چال کو سمجھیں اور اس کے سامنے متحد ہو جائیں؟ بالکل ایسا کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہماری نااہلی ہوئی، بے وقوفی ہوگی. جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے، نہ ہندوستان سے ہونا چاہیے نہ افغانستان سے ہونا چاہیے. اور جس طرح سے آپ نے کہا بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، ہمارے پڑوسی ہے، ہمارے بھائی ہے. ہم نے 35 لاکھ مہاجرین اس ملک میں آباد کیے تھے، ان کو جو احترام یا عزت کے ساتھ رکھا تھا. اب جو ہے وہی افغانی دوسری جگہ پہچان گیا، وہ آج ہم سے ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ پالیسی میں کیا چینج آئی ہے یا کیا چیز ہے؟ اور جس طرح سے آپ کہتے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دشمن تو یہ چاہے گا، مخالفین تو یہ کرنا چاہے گا کہ ہم آپس میں لڑیں، لیکن ہمیں مل بیٹھنا چاہیے اور بات کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہماری جب بھی بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے، ان باتوں پہ باتیں ہوتی ہے اور گڈ اور بیڈ کا چکر ہوتا ہے. جب تک آپ طالبان میں یا دہشت گردی میں اگر آپ گڈ اور بیڈ کرو گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن ایک بات فائنل یہ ہے کہ پرامن پاکستان پرامن افغانستان کی گارنٹی ہے اور پرامن پاکستان کی گارنٹی ہے. دونوں ملکوں میں اگر امن ہوگا، بھائی چارہ ہوگا تو دونوں ملک کی ترقی کے لیے بہتر ہوگا. ادروائز اکیلا کوئی بھی ملک پرامن نہیں ہو سکتا. اچھا شاہد سعید صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. جب ہم بات کرتے ہیں پختون بیلٹ کے مسائل کی یا پھر جو پختونوں کے اوپر کچھ جو ان کے ساتھ کچھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو پھر فوراً ایک الزام لگ جاتا ہے کچھ یعنی ہمارے اوپر کہ یہ غدار ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں یا فلاں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں فلاں کے ہاتھ میں. تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے جب وہ کہتے ہیں کہ لر اوبر یو پختون، یعنی سارا ہمارا یہ جو بیلٹ ہے ہم ایک ہیں، تو پھر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ عجیب و غریب یعنی ان کے آگے سے جو منطق ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پھر الزام یہ لگتے ہیں کہ یہ لوگ انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یا دوسرے کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یا یہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے جس طرح سے آج عمران خان نے مبارک کو اور جس طرح سے ان کی تعریف کر دی، کل یہی عمران خان پارلیمنٹ میں ان کے لوگ کہتے رہے کہ ہندوستان والے کیوں آئے، ان کی کیوں بات ہو گئی اور ان کے وہاں سرمایہ لگے ہوئے اور پاکستان بکے ہوئے، یہ اپنا یہ اقدام جو آج عمران شریف میں کیا اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اور سازیاں بج گئی، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کام کرتے یا اگر ہمارے خالی بات کی ہوتی تو ہمیں تو ایک آپ ٹیبل ٹاک کرو تو ہمیں کانسل وغیرہ کہا تھا. یہ ڈسکریمنیشن تو پختونوں کا ہے جس کی وجہ سے ہم نے نہیں لائے تھے، یہ کس نے لائے تھے؟ یہ بھی ہماری زمین پہ آباد ہو گئے کہ پختونوں کو دربدر کر دیا، بنا دیا، اپنے مٹی کے اوپر اس کے لیے آئی ڈی پیز بنا دیا، اپنے گھروں کے باوجود اپنے علاقے چھوڑنے پڑ گئے، کتنے لوگ شہید ہو گئے. یہ ڈسکریمنیشن تو ہماری قوم کے ساتھ آلریڈی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بزنس کے ظاہر سے ہمارے پروینس میں کوئی بزنس نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہی بزنس ہے ماربل کا، جو کہ کرنسی ہے پتھر، ہمارا علاقہ پتھر علاقہ ہے، اس کو بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. آپ یہاں سے کوئی چیز بھیجنا چاہو گے کراچی کے لیے تو آپ کو 100 جگہ کانٹے ہوگا، لیکن کراچی سے ہمارا پکاؤ تو راستے میں ایک کانٹا بھی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی موٹر وے پہ کوئی گاڑی چیک نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں سے جاتے وقت چیک ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارا ماربل جو پتھر جائے گا وہ بھی نہیں جائے گا، کم جائے گا، لوڈ نہیں اٹھائے گا. یہ ساری مسائل ہمارے ساتھ ہے جو ڈسکریمنیشن کے، اور وہ بار بار آپ مقابلے پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں، بس اس بات یہ کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. چلیں جی شاہد سعید صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، شاہد سعید صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہیں اور ان کی سینئر لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب بات انسانیت کی ہوتی ہے تو پھر اس میں قومیت کو، لسانیت کو، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. جس طرح کل پرسوں ہم نے ایک انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کو ایسا کرنا بھی چاہیے، بلا تفریق قوم و نسل، رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و مسلک. انسانیت ہی دنیا میں سب سے بڑی یعنی چیز ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس طرح کی انسانیت کے حوالے سے جب کہیں بات ہوتی ہے
تو پھر اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے عرف عام میں، یا اس سے جو مقصد لیا جاتا ہے، وہ بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایجنسیاں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے لیے راہ ہموار کر رکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کی آواز اٹھاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں، ہم فوراً اس کے اوپر منفی ایکشن لیتے ہیں، مثبت نہیں منفی ایکشن لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بطور ریاست، بطور وزیر اعظم، بطور صدر مملکت ہم اپنوں کو بٹھاتے۔ اگر پختون ہیں، ریاست کے بیٹے ہیں، اگر بلوچ ہیں تو اسی پاکستانی ہیں، یہی پاکستانی ہیں، یہی کارڈ جو لاہور اور جو اسلام آباد میں لوگوں کے پاس ہے، یہی کارڈ ان کے پاس بھی ہے۔ آپ ان کو بٹھائیں، ان کو بٹھا کے ان کو سامنے ان کے مسائل سنیں۔ ان کے مسائل سننے کے بعد اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو ان کو بتا دیں پیار محبت سے۔ پھر دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب جب پہلے نہیں تھے، یعنی حکومت میں نہیں تھے، اور ان کی جدوجہد جاری تھی 22 سال سے، تو وہ ہمیشہ سے یہی کہتے آ رہے تھے۔ بہت سارے انٹرویوز، اگرچہ خان صاحب، السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر ابراہیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں کرتارپور بارڈر کا افتتاح ہوا، پاکستان نے خیر سگالی کا جو جذبہ تھا اس کا ایک بھرپور مظاہرہ کیا، اگرچہ آگے سے ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا انڈیا کی طرف سے، لیکن اس کو مد نظر رکھ کے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بڑے گہرے تعلقات ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پہ ایک خیر سگالی کا جذبہ اس کا مظاہرہ کیا، کیا اس کو مد نظر رکھ کے ہم حکومت سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو راہداری ہے، جو بارڈر ہے، اس میں بھی اس طرح کا مظاہرہ کیا جائے؟ جی، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر میں اس سے بڑھ کر مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ بے شمار ایسے قبائل ہیں، جی، بارڈر کے دونوں طرف، پاکستان میں بھی وہی قبیلہ ہے اور افغانستان میں بھی وہی قبیلہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بارڈر یہ غیر فطری ہے، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ بارڈر جو ہے اس کی حیثیت بالکل اس سے مختلف ہے۔ یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان اس بارڈر پہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو نواز شریف کے دور میں واگا پہ اتفاق ہوتا تھا، ہم بھی اس میں شریک ہوتے تھے کہ نواز شریف واگا بارڈر پہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود واگا بارڈر پہ جو سہولیات دے رہا ہے درست نہیں ہے، اور اس وقت بھی کشمیر میں ہمارے نوجوان، مسلمان نوجوان بھارتی درندوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کر رہے ہیں، اور پھر قومی غیرت کا نیلام ہو رہا ہے۔ یعنی وہ یہاں سے درخواستیں دی جاتی ہیں کہ وزیر خارجہ آ جائے، اور وزیر خارجہ کی طرف سے بالکل بڑے ذلت اور رسوائی کے ساتھ دعوت کو مسترد کر دیا جاتا ہے، جبکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس بارڈر پہ اس کو سیل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ باڑ لگایا جا رہا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور یہاں پہ سہولیات دینا بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے، مجھے اسے 100% اتفاق ہے، یہ سہولیات پاکستان اور افغانستان کے قبائل کو بھی اور افغان اور پاکستانیوں کو ملنی چاہیے۔ اچھا پروفیسر صاحب، کچھ دن قبل سلمان بٹ صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے اسی حوالے سے بات کی تھی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہم مذہب میں ایک ہیں، رسم و رواج میں ہے کہ کلچر اور ثقافت میں ایک ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، کچھ جذباتی لوگ یہاں سے ہوتے ہیں، کچھ وہاں سے ہوتے ہیں، کچھ پھر دشمن کو موقع مل جاتا ہے، تیسری قوت کو، وہ بیچ میں آ کے رخنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بطور بڑے بھائی اور بطور چھوٹا بھائی ہم مل بیٹھ کے اگر اپنے مسائل کا حل نکال کے اپنے دشمن کو پہچانیں اور اس کے یعنی مقابلے میں متفق ہو جائیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟
यकीनन मुमकिन है। और यानी वो हाथ जो है वो भी मैं वाज़ेह कर दूं कि भारत का प्रोपेगेंडा है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया जा रहा। और अफगान अवाम इस प्रोपेगेंडे से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और हकीकत यह है कि झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठ पे मबनी है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, इसमें कोई सच्चाई और सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ने जिहाद अफगानिस्तान के दौरान यकीनन अफगानों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने अफगानों को बेस कैंप फराहम किया, और इसके नतीजे में सोवियत यूनियन को वहां से निकलना पड़ा था। तो इसलिए उनको अगर ये बात याद दिलाई जाए और भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए, तो हमारे अफगानी भाई भी इसको समझ सकते हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत को उभारा जा रहा है, इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इस तरफ हमारी हुकूमतों ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी। प्रोफेसर साहब, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, आखिरी सवाल पूछूंगा। प्रोफेसर साहब, अगर खुदा न खास्ता दुश्मन अपनी चाल में कामयाब होता है, खुदा न खास्ता, और हमारे ताल्लुकात थोड़े से यानी उसमें तलखियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तानी तिजारत को, ख़ासकर पाकिस्तानी अमन व अमान को और दिफाई पोजीशन को? यकीनन नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इसका खदशा मुझे बहुत कम दिखाई देता है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, माजी के ताल्लुकात में भी 1965 का मैं जिक्र करूंगा कि उस वक्त हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सरगर्म थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सरगर्मी नहीं थी। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के जंग को ठोंस दिया, तो अफगानिस्तान की तरफ से हमें यकीन दहानी मिली कि आप मगरबी सरहद से बिल्कुल मुतमईन रहें। इसलिए मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन की चालें नाकाम होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी हुकूमत भी और हमारी फौज भी और हमारी वज़ारत खारजा भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। प्रोफेसर इब्राहिम साहब, इनको सफ़ीर अमन भी कहा जाता है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इनका एक मुकाम है। जिस तरह मौलाना समीउल हक मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह थे, जो एक अमन के सफ़ीर थे, अमन के दाई थे, मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, इसी तरह प्रोफेसर साहब का भी शुमार उन बुज़ुर्गों में होता है। ख़ासकर अफ़गानी उमूर के हवाले से, पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से इनकी जो सोच है वो बड़ी मुस्बत है। आज के यानी ये जो बड़े लोग होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारी जो लीडरशिप होती है, उनकी सोच बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अफसोस कि हम जो नौजवान नस्ल हैं, हम हक़ाइक़ को नहीं देखते। जो हक़ाइक़ तीसरी क़ुव्वत ने, दुश्मन ने मसख़ करके हमारे सामने रखे होते हैं, हम उन्हें मद्देनज़र रख के अपने फ़ैसले सुनाते हैं, उन्हें मद्देनज़र रख के हम अपने दिल की भड़ास निकालते होते हैं। अगरचे हकीकत यही है कि हम अगर कितनी भी कोशिश करें, कितना भी दुश्मन आ जाए, कुछ भी करे, हमारा अलग होना ये मुमकिन ही नहीं है। इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान, ठीक है, इंडिया आया हुआ है, अमेरिका ने उसको आके यहाँ पे अफ़गानिस्तान में बसा दिया है, उसने बहुत वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यानी जो अफ़गानिस्तान को तबाह हुआ था वहाँ पे उसने बड़ा काम किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान कुल्लियतन जाके उनकी झोली में गिर गया। क्योंकि इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान की न सकाफ़त मिलती है, न कल्चर मिलता है, न मज़हब, न ज़ुबान, न इलाक़ाई रस्म व रिवाज हैं। यकसर वहाँ पे हिंदुआना रस्म व रिवाज और यहाँ पे खालिसतन मुसलमानों के रस्म व रिवाज, ये तो इतना मुख्तलिफ है। जिस तरह हमारा दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान बनने की बुनियाद बना था कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम एक जगह रहें, हम एक अल्लाह के पुजारी, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, और वो हर तीसरी मखलूक, कोई गाय की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है, ये मुमकिन नहीं है। और फिर यही सबब बना कि आके पाकिस्तान अलग हुआ
اور ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا. اسی طرح افغانستان اور انڈیا کا بالکل جوڑ ہی نہیں بنتا کسی بھی لحاظ سے. تو ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. اب یہ تو ممکن نہیں ہے، یعنی بے شک دشمن آئے، کچھ بیچ میں دشمن کا اعلی کار ہوگا، وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کلیئر واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اور افغانستان کی مثال ایک چھوٹے اور بڑے بھائی کی مثال ہے. جی عارف خٹک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عارف خٹک صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، اپنے وقت دیا. عارف خٹک صاحب، کرتارپور کوریڈور کا افتتاح کر کے خان صاحب نے ایک شاندار یعنی مظاہرہ کیا، خیر سگالی کا مظاہرہ کیا. اسے مد نظر رکھ کے کیا ہم یہ حکومت سے یہ گزارش کر سکتے ہیں یا یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پختون بیلٹ میں جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کی بھی توقع ہے کہ افغانستان کی جو بارڈر ہے، یہ جو راہداری ہے، اسے کھول دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ علاقائی رسم و رواج ایک ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں؟ کرتارپور کا جو گیٹ وے سکھ بھائیوں کے لیے حکومت پاکستان نے کھولا ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی. اور بحیثیت پشتون جو اس وقت ترخم بارڈر سے پاکستان کی کاٹیج انڈسٹری کا 70% بزنس ہو رہا ہے جی، اور دوسری ایکٹیویٹیز میں پاکستان کی وہاں پہ موومنٹ چل رہی ہے، تو افغانستان کی پشتونوں اور پاکستان کے پشتونوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ ایک گیٹ وے بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ کبھی ہمارے کوئی تعلقات اتنے خوشگوار بھی نہیں رہے. تو افغانستان تو ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے، اور افغانستان اور پاکستان کی پشتون آبادی، اس وقت افغانستان میں میجورٹی پشتون آبادی کی ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں پاکستانی علاقوں میں، اور ابھی بھی شادیاں ہمارے پاکستان میں اور افغانستان میں ابھی بھی لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں. تو ایک بڑا اچھا لوگوں کے اندر ایک امید جاگی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان، جیسے عمران خان نے شروع کے دنوں میں یہ بات کی تھی کہ افغانستان کے لوگوں کو ہم شناختی کارڈ دیں گے جو پاکستان میں 20 سالوں سے 40 سالوں سے رہ رہے ہیں، اور ہم ایک یورپ کی طرح ایک فری کوریڈور بنائیں گے بزنس کے لیے. تو جس کا افغانستان کے لوگوں نے، افغانستان کی پبلک نے، افغانستان کی گورنمنٹ نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور ابھی تک افغانستان کے لوگ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری ان کو ملے گی کہ جس سے دونوں ممالک کے پشتون جو ایک مذہب کے ہیں، ایک زبان کے ہیں، ایک کلچر کے ہیں، تو ان کو قریب آنے کا موقع مل سکے گا. خٹک صاحب، اس وقت افغانستان میں خٹک صاحب امید تو جاگ جاتی ہے اور اچھی امید ہے، ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، لیکن پھر بیچ میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن دشمن آ کے ان کو ایسے بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ جذباتی لوگ یہاں سے ہوتے ہیں، کچھ وہاں سے ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ایک محاذ سنبھال کے وہ پھر مزید اس کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں. جس طرح پہلے کچھ دن قبل ہمارے جو پولیس افیسر تھے طاہر داوڑ صاحب شہید ہوئے، پھر افغانستان سے ان کی لاش ملی، تو وہاں پہ پھر اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے اس میں افغانستان کو ملوث قرار دینا اور پھر آپس میں تعلقات کو بگاڑنا. تو پھر جب ایسے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں پھر کس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت افغانستان کے اندر بین الاقوامی قوتیں موجود ہیں، جی بالکل جی، اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان قوتوں کے ہم سب سے بڑے سپورٹر بھی رہے ہیں، اور ہماری تاریخ ہے ان کے ساتھ کافی لمبا چلنے کی. تو جب تک وہ قوتیں افغانستان میں ہوں گی، جب تک پاکستان اور وہ لوگ دوبارہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے، تو طاہر داوڑ جیسے صنعت تو ہمارے لیے ایک معمول کی ایک بات سی بنتی جا رہی ہے جی. لیکن اگر آپ افغانستان حکومت کی، اگر آپ ان قوتوں کے مقابلے میں اگر پشتون قوم کی بات کریں، تو پشتون قوم جو وہاں پہ ایک طریقے سے پاکستان کے لیے کافی صاف کارنر رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک افغانی کی بیٹی اگر پاکستان میں بیاہی گئی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ اپنا وہ خواہش کر سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں، یا ہماری جو بیٹیاں وہاں بیاہی گئی ہیں، جو ہماری رشتہ داریاں ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے شنواری ایک قبیلہ ہے جو بارڈرز کے اوپر پڑا ہے، ان کے تو یہ ہے کہ
जो अलवारगी के अंदर शिनवारे इलाकों में आपस में रिश्तेदारियां होती है, बल्कि इनकी दुकानें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर क्रॉस होता है डेली के हिसाब से। तो मैं नहीं समझता कि ये छोटे छोटे वाकयात जो पीटीएम की शक्ल में आते हैं, जो एसएसपी दावर साहब की शक्ल में, जो मरहूम की शक्ल में जो हमने सहा है, जाहिर बात है कि जितने तकलीफ हमें उठाना पड़ रहे हैं, हमसे 3 गुना तकलीफ इस वक्त अफगानिस्तान की पश्तून को उठाना पड़ रहे हैं उन्हीं कुव्वतों से। तो अगर आप सिर्फ उस कुव्वत को बहाना बनाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में गेटवे की बात कर रहे हैं या कोई आसान सफरी वसाइल की बात कर रहे हैं और उसको हम डिनाई करें, तो ये बदकिस्मती होगी हमारे पाकिस्तान की भी और अफगानिस्तान की भी। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में सेहत के हवाले से जो कोई इस तरह कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो अफगानिस्तान की जो नॉर्मल जो ताजिक भाई हैं और पश्तून भाई हैं, तो वो 99% पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से जो पाकिस्तान एम्बेसी ने वहां पे एक सिस्टम बनाया है, अफगानियों को वीजे नहीं दिए जा रहे और बाकायदा मेरी मालूमात के मुताबिक $100-200 लेकर उन बेचारों को वीजे दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे मसाइल हैं। जी बिल्कुल। और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट कर दिया है कि वो अगर पेशावर तक एक अफगानी बाई रोड आ जाए और यहाँ पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करे, तो उसी अखराजात के अंदर वो बाई एयर दिल्ली आ भी सकता है और उनको वीजा प्रोसेस भी बड़ी आसानी से उनका प्रोसेस हो सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें हमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि कुछ चीजों की वजह से हम अफगानी भाइयों को हम खुद से दूर करते जा रहे हैं जी। और ये बहुत नाजुक मसला है और मैं उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान साहब इसकी आरिफ साहब, खटक साहब, कुछ लोग अफगानिस्तान को यानी हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि अफगानिस्तान कौन सा हमें अंडे दे रहा है, कौन सा वहाँ से हमारे लिए सोना आता है, यानी पाक अफगान ताल्लुकात को वो कुछ बिल्कुल उसको अहमियत ही नहीं देते और वो ये समझते हैं ये जज्बाती बातें जी, ये जज्बाती बातें हैं। इस वक्त आपकी पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री का 70% जो एक्सपोर्ट चल रहा है वो आपकी तोरखम से चल रहा है। 500 से 700 ट्रॉले आपके डिश अफगानिस्तान जा रहे हैं जी। तो पेशावर की इंडस्ट्री, पंजाब की इंडस्ट्री या जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री है वो इस वक्त 100% अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है जी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान से आपके लिए सेंट्रल एशिया से जो कोयला आता है या जो खाम लोहा आ रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के रास्ते और फ्रूट्स का जो बिजनेस हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो मेरे जाती ख्याल के अंदर इस तरह की बातें करने वाले लोग जो हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर वो अफगानिस्तान को टोटली डिनाई करके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक पुरअमन अफगानिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। बहुत मुझे 10 साल का तजुर्बा हो चुका है जी। और क्योंकि जिस मुल्क के साथ आपका एक कल्चर हो, एक जबान हो, एक कलमा गो हो आप दोनों, तो दोनों के बीच में वो कौन से ऐसे रिश्ते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या ट्विटर के ऊपर अगर आप अफगानियों की नफरत को पाकिस्तान के हिसाब से देखें, तो वो एक प्री प्लान चीजें हैं। जिस तरह वहां के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि जर्मनी और अमेरिका में बैठकर नफरत का व्यापार कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्राउंड रियलिटी से बेखबर जो सोशल मीडिया के ऊपर नफरत का व्यापार कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को तो इंफरादी तौर पे भी रोकना होगा और इज्तिमाई तौर पे भी रोकना होगा। बहुत शुक्रिया लाला आरिफ खटक साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। आरिफ खटक साहब का शानदार तज्जिया। आरिफ खटक साहब एक मुनफरिद पहचान है ख़ासकर सोशल मीडिया पे इनकी, और इस तरह के देखें ये भी एक नौजवान हैं, ये भी एक पख्तून है, ये भी यानी पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से इनकी भी एक राय है। लेकिन जब बात करते हैं तो हकीकत को जान के बात करनी चाहिए। सिर्फ़ अफवाहें उड़ाना और अफवाहों पे यानी ध्यान देना और उन्हें मद्देनज़र रख के आपने फ़ैसला करना, ये बिल्कुल जिस तरह लाला ने कहा कि ये अहमकों की दुनिया में रहते हैं, तो यकीनन ये अहमकों की दुनिया है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे छोटी सी, और ब्रेक के बाद हम आएंगे दोबारा से और दोबारा हम बात करेंगे अब प्रोग्राम के आखिरी सेशन में जो कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, उस हवाले से हम बात करेंगे। उस हवाले से जो हमारे मेहमानान गिरामी होंगे उनसे भी हम बात करेंगे कि वहाँ पे गरीब किस तरह दुहाइयाँ दे रहे हैं और हुकूमत का रवैया क्या है। ठीक है, हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया, हुक्म जारी कर दिया कि जो भी तजावुज़ात हैं इन्हें हटा दिया जाए, लेकिन रियासत की ज़िम्मेदारी क्या ये नहीं बनती कि जब आप एक गरीब से उसका नवाला छीनते हैं,
ایک غریب آدمی جو ایک ریڑھی لگا کے یا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر وہ اپنے 6-7 افراد ایک خاندان کی کفالت کرتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا وہی ذمہ دار ہے، روٹی کپڑا مکان کا وہی ذمہ دار ہے، علاج اور دیگر ضروریات زندگی کا وہی ذمہ دار ہے، جب آپ اس کا ڈابا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، جب آپ اس کی دکان کو مسمار کر دیتے ہیں، بلڈوز کر دیتے ہیں، کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا کراچی کو جو اتنا سالانہ یعنی اتنا بڑا بجٹ ملتا ہے، کیا اس بجٹ میں اس غریب کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ حکومت یا میئر کراچی صاحب اس غریب کو کوئی متبادل روزگار فراہم کرے، یا جب تک وہ روزگار میں نہیں آتا، روزگار وہ شروع نہیں کرتا، تو کم از کم اس کو ایک ریاست کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا جائے؟ یعنی یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ ایک غریب کے اس کو تو ہٹائیں، اس کو بلڈوز کریں، اس کو مسمار کر دیں، اس کی ریڑھی کو اٹھا کے پھینک دیں، اور ایک امیر یعنی ایک بااثر ایک سیاسی لیڈر یا ایک دوسرا جس کی یعنی جان پہچان ہو، جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہوں اور آپ اسے وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہوں، اس کو یعنی آپ مہلت پہ مہلت دے رہے ہوں، اور ایک غریب وہ دکان میں بیٹھا ہے، صبح گیا ہے اس امید کے ساتھ کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لائے گا، اسے خبر بھی نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے اپنی دکان میں حسرت بری نگاہوں سے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور اتنے میں 2 منٹ میں بلڈوزر آ کے اس کی دکان کو، اس کی کل جائیداد کو، اس کے کل مال و متاع کو اس کے سامنے مسمار کر دیتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ میں تو اس کو بالکل زیادتی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں ہم جب بیٹھتے ہیں، ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، خدا کی قسم بات کرتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی۔ یار یورپ میں اگر ایک آدمی بیمار ہے، اس کو گورنمنٹ علاج کی سہولت، اس کو گھر کی سہولت، اس کی جو بھی ضروریات ہیں، بچوں کی تعلیم، یہ ساری چیزیں اسے مہیا کی جاتی ہیں، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں جو وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اگر مثلا ہم پاکستانی وہاں پہ چلے جائیں، وہاں ہمیں گرین کارڈ مل جائے، پھر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جائے تو گورنمنٹ اس کو ساری چیزیں مہیا کرتی ہیں، اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے، اس کو گھر دیا جاتا ہے، اس کے نام پہ نیا گھر بنتا ہے، جب تک اس کا گھر نہیں بنتا اسے متبادل کے طور پہ رہائش کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ ہم مثالیں تو دے رہے ہیں ریاست مدینہ کی، یار ریاست مدینہ کیسے بنی تھی، کن بنیادوں پہ بنی تھی، کس اخوت اور محبت پہ بنی تھی، اور ہم تو آج پتہ نہیں کون سی ریاست مدینہ بنانے کے چکر میں ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپریشن مرحلہ نمبر 1 اور 2 دونوں کا نتیجہ صاف ستھرا کراچی، کشادہ سڑکیں، ستھرا نکھرا کراچی اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ پہلا مرحلہ ناجائز تجاوزات کا خاتمہ، مگر وہ جو برسوں سے قابض غریب چھابڑے والے
दुकानदार एक बड़े कुंबे की कफालत का बोझ लिए, जिन्होंने वहां जवानी की मेहनत और लगन से इब्तिदा करते हुए बुढ़ापे की सरहद पार कर ली। उनकी तो दुनिया ही लुट गई, अब वो जाएं तो कहां जाएं। गो के एक बहुत बड़े तबके का ख्याल है कि सालों से कमा रहे हैं, क्या हुआ जो हटा दिया। जरा बताएं तो सही कि इस महंगाई के तूफान में उन छाबड़ी वालों और उन चंद फिट की दुकान वालों ने कितनी तिजोरियां भर ली होंगी। चले इसको भी छोड़ें, हम मान लेते हैं कि उनके खिलाफ ऑपरेशन जायज है। मान लिया, क्योंकि वो नाजायज काबिज थे, जिसकी जहां मर्जी आई उसने अपनी दुकान सजाई, कराची को बाप का माल समझ लिया। मगर वो जिन्होंने वो जगह फराहम की, वो जो कई सालों से उनको देखकर काला चश्मा लगाए हुए रिश्वत की चुसनी मुंह में दबाए केएमसी के पंगोड़े में झूला झूल रहे थे, उनके खिलाफ भी तो ऑपरेशन हो। ये गलत हैं तो फिर वो भी गलत हैं। नुकसान एक का क्यों हो, बाकी क्यों पाकदामन रहे। जिन्होंने खूब पैसा बना लिया, खा लिया कटहरे में, तो उनको भी खड़ा किया जाए। मेयर कराची ने फरमाया, सदर में 40 दुकानों की इजाजत दी गई थी, 1400 बन गई। जनाबे मोहतरम, ये भी फरमा दें कि कैसे बन गई। क्या रातों रात डिलीवरी हुई? 30 सालों की चश्म पोशी से बनी ये कुछ दिन की बात नहीं। 40 साल बाद केएमसी एनक्रोचमेंट सेल हरकत में आया। इससे पहले उसे हरकत में बरकत का ख्याल क्यों न था। 30 साल पुराने दुकानदार और थड़े वालों को सिर्फ 1 महीने का नोटिस भी अवामी हमदर्दी की आला मिसाल है। दूसरा मरहला गैर कानूनी इमारतों का खात्मा। ये गैर कानूनी ऊंची बुलंदोबाला इमारतें कैसे तामीर हुई? क्या रातों रात बन गई? किसने मंजूरी दी? नक्शा किसने पास किया? और उनकी सालों होने वाली तामीर में किस किस ने पैसा खाकर जेबें भरी? हमाम में तो फिर सब ही नंगे हैं। जिन लोगों ने इन गैर कानूनी इमारतों में पैसा इन्वेस्ट किया, क्या उनके लिए आपका एक जवाज के क्यों किया? जिन्होंने खरीदा उनके लिए भी कि क्यों खरीदा? जनाब, गैर कानूनी हैं हम तो गिराएंगे, तो फिर उन लोगों के घर भी गिराएं जिन्होंने इन गैर कानूनी इमारतों की तामीर से अपना अपना हिस्सा वसूल किया और अपने आशियाने बनाए। क्योंकि जब दरख्त काटा जाता है तो उस पर बने घोंसले भी जद में आते हैं। पंडोरा बॉक्स खोलना है तो पूरा खोलें, हिसाब किताब करना है तो पूरा करें, इंसाफ करना है तो हर उस शख्स को इंसाफ के दायरा कार में लाएं जिसने बहती गंगा में हाथ धोए, वरना कानून तो अंधा ही है। बात सिर्फ इतनी है कि इस इक़दाम की शहरी कराची का हर फर्द तायीद करेगा, खुश होकर तालियां बजाएगा। साफ सुथरा कुशादा कराची किसके दिल को नवाएगा। मेयर साहब, आपका हर इक़दाम सर आंखों पर, मगर खुदारा इंसाफ का डंडा हिलाएं तो पूरा हिलाएं। ये क्या कि सिर्फ एक ही जानिब दे मार 4.5 का उसूल अपनाया है। लिहाजा एक तीसरे ऑपरेशन की जरूरत है जो उन मगरमच्छों के खिलाफ हो जिन्होंने मिल बांट कर कराची की खूबसूरती को आग लगाकर अपनी जेबें गर्म की हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि कराची में हुकूमत ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रखा है और उसमें जो कुछ हो रहा है वो आपने रिपोर्ट में मुशाहिदा किया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि तजावुज़ात की ज़द में जब आते हैं तो गरीब ही क्यों आते हैं? कानून के शिकंजे में जब आता है तो गरीब ही क्यों आता है? महंगाई की चक्की में जब पिसता है तो गरीब ही क्यों पिसता है? कानून जब हरकत में आता है तो सिर्फ गरीब के लिए क्यों हरकत में आता है? इदारे जब हलचल मचाते हैं तो गरीब को क्यों पकड़ते हैं, क्यों जकड़ते हैं? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? एक बात मुझे बता दीजिएगा, इदारों का हर इक़दाम सर आँखों पर, सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म सर आँखों पर। अच्छा है, यानी अच्छा किया कराची को साफ़ सुथरा कराची किसको नहीं पसंद? कराची हमारी एक पहचान है, आधा पाकिस्तान है, हमारा मुआशी पूरा इन्हिसार उसके ऊपर है, हमारा इक़्तिसादी इन्हिसार कराची के ऊपर है।
خوبصورت ہونا چاہیے، کشادہ سڑکیں ہونی چاہیے، اچھے خوبصورت فٹ پاتھ ہونے چاہیے، پارک ہونے چاہیے، کھیل کے میدان ہونے چاہیے. لیکن مجھے بتا دیجیے گا، جن لوگوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کی دکانیں مسمار کی جا رہی ہیں، ایک تو ریاست نے ان کو متبادل نہیں دیا. اس سے قبل میں میئر صاحب جو کراچی کے ہیں، بڑی حیرت ہو رہی ہے. وہی لوگ جو کراچی کے قتل و غارت میں ملوث تھے، وہی لوگ جو کراچی کو جنہوں نے برباد کر دیا، وہی لوگ جنہوں نے کراچی کو آگ و خون میں دھکیل دیا، آج وہ میئر بنے ہوئے ہیں. کالے چشمے انہوں نے آنکھوں پہ لگا کے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور غریب کی دنیا اجاڑ دیتے ہیں. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ساری جگہیں تو انہی لوگوں نے ان کے ہاتھوں بیچی تھی، پیسہ تو انہوں نے اصل میں ہڑپ کیا ہے، غریب نے تو محنت مزدوری کر کے کمائی کر کے انہیں دے دیا، قانونی کارروائی بھی بن گئی. اگر غلط تھا تو آپ کے اداروں نے کاغذ کیوں بنا کے غریب کے ہاتھ میں تھما دیا؟ آپ کا پٹواری سسٹم جو تھا آپ اس کو پکڑیں. جب یہ سرکاری زمین تھی، ناجائز تجاوزات تھے، آپ کے اداروں سے یہ جائز ہو کے غریب کے ہاتھ میں چلے گئے. غریب نے آ کے کہیں اس کے اوپر قبضہ تو نہیں کیا، اس کے پاس ساری دستاویزات موجود ہیں، کس کی تھی، کیسے تھی. سرکاری زمین تھی، سرکاری افسر نے غریب کے ہاتھ بیچ دی. پیسہ تو وہ افسر کھا گیا، لیکن بھگت رہا ہے آج اس کو غریب. پکڑے نا جن لوگوں نے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے غریبوں کو بیچ دی تھی، پکڑیں ان کو، پکڑیں. کسی ایک کے اوپر ہاتھ ڈال کے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں سلام پیش کرتا ہوں. صرف جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے اس حوالے سے بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے چند دن میں ایک کانفرنس کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی میں جو متاثرین ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں، دو اہم ایشو ہیں. ایک تو کرتارپور جو کوریڈور کھولا گیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کیا جماعت اسلامی کا تو یہ کہنا ہے کہ پاک افغان تعلقات ہمارے بہتر، ماضی میں بھی اچھے تھے، اب بھی یعنی تھوڑی سی اس میں دشمن نے رخنا ڈالا ہے، لیکن مزید اچھے ہونے چاہیے. تو اس وقت جو پختون بیلٹ میں ہمارے پختون بھائی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح پاکستانی حکومت نے کرتارپور بارڈر کو کھول دیا ہے، اسی طرح ہمارے لیے پاک افغان بارڈر کو کھول دیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بھارت کی طرف کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تو ایک دشمن ملک کے ہیں جی، اور ایک ہم نے سکھ کمیونٹی کو ایک سہولت دینے کے لیے یہ کھولا ہے. لیکن ایسے وقت میں کہ جب کشمیر میں بھارت ظلم کی انتہا کر رہا ہے، 2 دنوں کے اندر 12 افراد پچھلے 2 دنوں میں شہید ہوئے ہیں. جی بالکل. جب ہم یہ کانفرنس کر رہے تھے تو اس وقت بھی وہاں پر فائرنگ کے واقعات ہو رہے تھے. چائنا جی پر حملہ کرنے والے اور اس کے ماسٹر مائنڈ وہ بھارت کے اندر موجود ہے. بھارت کی طرف سے کلبھوشن نیٹ ورک یہاں پہ موجود ہے. تو بحیثیت مجموعی بھارت تو یہی چاہ رہا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں اس کو اپنے دہشت گرد بھیجنے کی آسانی ہو. اور یہاں پر ہمارے لوگوں نے جس طرح سے بغیر سکھوں کے لیے کیا ہے، اور اس طرف قادیانی بھی ہیں، ان کو بھی یہ بارڈر استعمال کرنے میں ایک سہولت ہے. تو اس سے دہشت گردوں کے عام رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور بھارت کی نارملائزیشن کر کے اصل مسائل سے نظر اٹھانا جو ہے جی غائب کرنا چاہتا ہے. تو جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان کے بارڈر کے مسائلات و مسائل ہے، دونوں طرف ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر معاملہ عوام کے درمیان دشمنی کا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی ایک حکومت میں اور اس میں بھی بھارت ساتھ شامل ہے، امریکہ شامل ہے، ایک سزا بنائی ہے. تو وہاں کے معاملات کو ہم اور طریقے سے کریں
اور سہولت دینی چاہیے وہاں سے بھی لوگوں کو آنے جانے کی، لیکن یہ بارڈر کھولنا اور ایک ایسے وقت میں کھولنا کہ جب بھارت کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جلد بازی کی گئی ہے جی۔ بھارت کا رویہ جو ہے وہ پھر بھی منفی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، دوسرا جو ایشو ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس حوالے سے یعنی جائز ناجائز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، غریب کو ہی پکڑا ہوا ہے، قانون ہے تو غریب کے لیے حرکت میں آتا ہے، یعنی آپریشن ہو رہا ہے تو غریب کے ہی اوپر ہو رہا ہے، غریب کے خلاف ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، حکومت نہ متبادل ان کو روزگار فراہم کر رہی ہے، نہ ان کو کوئی کاروبار دے رہی ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے اپنا موقف پیش کیا تھا، حافظ صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، حافظ نعیم الرحمن صاحب نے بڑی اچھی شاندار آواز اٹھائی ہے اہل کراچی کی، تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا تجویز جی ہم مسلسل یہ آواز اٹھائیں گے، اس لیے کہ جو غریب آدمی ہے، یعنی اگر کسی مافیا نے کوئی کام کیا ہے تو وہ مافیا تو پھر ایک حفاظت میں آ گیا، اور جو نقصان ہو رہے ہیں وہ غریب آدمی کے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے جھونپڑیاں ان کی گرائی گئی، ان کے جو ہے وہ ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو باہر نکالا گیا، اور اسی طریقے سے یعنی بجائے اس کے کہ یہ حکومت جو گھروں کو دینے کا دعویٰ کر کے آئی ہے اس نے پہلی چھت بھی چھین لی ہے، اور اسی طرح سے جو مہنگائی کو ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ آئی ہے اس نے لوگوں کے اوپر ان کے چولہے سب کر دیے ہیں، بجلی گیس ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے، اور کراچی کے معاملات جو ہیں وہ تو بالکل اس طرح سے ہیں کہ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، بدامنی بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عدم تحفظ کا احساس وہ اور زیادہ ہو گیا، تو کراچی کے بلکہ پورے ملک کے پچھے ہوئے طبقات اور غریب طبقات کی انشاءاللہ جماعت اسلامی اٹھائی رہے گی اور مسلسل میدان عمل کے اندر رہیں گے۔ چلیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ نے وقت ناظرین وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہے، کراچی کے حوالے سے دل میں بہت درد ہے، غریب کی جب حالت دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ کس طرح دعائیاں دے رہے ہیں، کس طرح رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بس ایک گزارش ہے کرے حکومت آپریشن بھی کرے، تجاوزات کو بھی ہٹائے، لیکن جو مافیا ہے اس کو جب اس طرح کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، چاہے وہ قتل و غارت میں ہو، چاہے وہ دوسرے آپریشن میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے وہ قانون میں ہو، جب ہر جگہ پہ غریب کو یعنی کچلا جاتا ہے اور جو مافیاز ہوتے ہیں انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، تو اس وقت دل خون کے آنسر ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ملک میں ہیں جہاں پہ قانون کا معیار بھی دوہرا، جہاں پہ تعلیم کا معیار بھی دوہرا، جہاں پہ انصاف کا معیار بھی دوہرا۔ اس لیے حکومت ابھی نئی آئی ہے، اور خان صاحب نے تو اعلان کیا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، تو خان صاحب خدا را جو نعرہ آپ نے لگایا تھا اس نعرے کو ابھی آپ سچ کر کے دکھائیں۔ آپ کے 100 دن پورے ہو گئے، اس کو ہم بھول جائیں گے۔ آپ کے وزیروں نے 100 دن بس شور شرابہ ہی کیا ہے پارلیمنٹ میں، میڈیا کے سامنے، اس کو ہم بھول جائیں۔ 100 نہیں 200 دن ہم آپ کو اور دے دیتے ہیں، ابھی تک آپ نے ایک مافیا، ایک کرپٹ شخص کو نہیں پکڑا۔ صرف دعووں سے کچھ نہیں چلے گا، اگر آپ نے 2 نہیں 1 پاکستان بنانا ہے تو ایک طرف آپ ان مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور دوسری طرف آپ ان غریبوں کا بھی کچھ حال پوچھیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ جو فٹ پاتھ پہ ہیں ان کے لیے شیلٹر تو بنا دیں، لیکن جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے گھر مسمار کر کے ان کو بے گھر کر دیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام تک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پاکستان ایک پاکستان بنے، پاکستان میں قانون ایک ہو، تعلیمی نظام ایک ہو، تعلیمی نصاب ایک ہو، پاکستان میں وحدت ہو، اتفاق ہو اور اتحاد ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔